ओ भाई, चाय कब तक आएगी? कब से इंतजार कर रहा हूँ। कैफे के कोने में बैठे ग्राहक की बेचैन आवाज ने जूबी को चौंका दिया, जो काउंटर पर खड़ी एक हाथ से चाय छान रही थी और दूसरे से पैसे गिनने की कोशिश में मसरूफ थी। बस 1 मिनट अंकल, अभी लाई, उसने जल्दी से जवाब दिया और चाय का कप ट्रे में रखा। एक ही वक्त में चाय बनाना, ग्राहकों को संभालना और पैसों का हिसाब रखना उसके लिए रोज का इम्तिहान बन चुका था। अकेली जान और कामों का अंबार। उसने ट्रे उठाई और तेजी से ग्राहक की मेज की तरफ बढ़ी। कब रखते हुए उसके चेहरे पर थकावट के साथ एक माजरत ख्वाहाना मुस्कुराहट थी। माफी चाहती हूँ अंकल, आज रश कुछ ज्यादा है। ग्राहक ने चाय का घूंट भरा और नरमी से बोला, कोई बात नहीं बेटी, पर तुम अकेली कब तक ये संभालोगी? कोई मददगार रख लो। जी अंकल, सोच तो रही हूं। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली और वापस काउंटर की तरफ पलट गई। ये मशवरा उसे दिन में न जाने कितने लोग देते थे, लेकिन कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क था। बाप की वफात के बाद जब उसने ये छोटा सा कैफे संभाला था तो कभी सोचा भी नहीं था कि काम इतना बढ़ जाएगा। मैट्रिक पास सूबी गरीब जरूर थी मगर खुददार थी। उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। अपने वालिद की निशानी उस छोटे से चाय के कैफे को उसने अपनी मेहनत से उस मकाम तक पहुंचाया था कि अब घर का खर्च आराम से चल रहा था। लेकिन कामयाबी अपने साथ नई मुश्किलें भी लाई थी। रात के 10 बज चुके थे और आखिरी ग्राहक के जाने के बाद उसने कैफे का शटर गिराया और गहरी सांस ली। सारा दिन की थकावट उसके हर अंग से फूट रही थी। कुर्सी पर बैठकर उसने आज की कमाई गिनना शुरू की। पैसे गिनते हुए उसके जहन में वही ख्याल गर्दिश कर रहा था, मुझे कोई ना कोई वेटर अपने साथ रख लेना चाहिए। वो बड़बड़ाई, अकेली से सारा काम संभालना बहुत मुश्किल है। चाय बनाते कोई न कोई कस्टमर आ जाता है, फिर उसे चाय देने जाओ, इतने में चूल्हे पर रखी चाय उबल जाती है। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसने अपनी कमाई देखी, बमुश्किल इतना ही था कि घर का राशन और बिल अदा हो सके। वो सोचने लगी, अगर किसी वेटर को रखा तो उसे कम से कम 10-12 हजार तो देने ही पड़ेंगे। इतना तो मेरा मुनाफा भी नहीं है। काश कोई 4-5 हजार में काम करने पर राजी हो जाए ताकि मेरा काम भी चलता रहे और ज्यादा बोझ भी ना पड़े। लेकिन इस ख्याल के आते ही उसके लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट फैल गई। कौन करेगा इतनी कम तनख्वाह में नौकरी? आजकल के दौर में 4-5 हजार में कौन अपना वक्त बर्बाद करता है? उसका जहन मुख्तलिफ सोचों में उलझा हुआ था। वो कैफे बंद करके बाहर निकली और ताला लगाया। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई तो उसे कुछ सुकून महसूस हुआ। वो घर की तरफ कदम बढ़ाने ही वाली थी कि उसकी नजर सड़क की दूसरी तरफ फुटपाथ पर बैठे एक शख्स पर पड़ी। गंदे बोसीदा कपड़ों में मलबूस, घनी दाढ़ी और उलझे बालों वाला वो शख्स किसी फकीर की तरह लग रहा था, जो आते जाते लोगों की तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था। उसे देखते ही जूबी के जहन में एक अजीब सा ख्याल कौंधा, कोई फकीर ही है जो ये नौकरी कर ले। उसे तो बस 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने की जगह चाहिए होगी। 5 हजार तो उसके लिए बहुत होंगे। ये ख्याल आते ही उसके कदम खुद ब खुद उस फकीर की तरफ बढ़ने लगे। चल जूबी, ढूंढ कोई फकीर जो तेरे काम आ सके। उसने खुद को हौसला दिया और सड़क पार कर ली। सामने बैठे फकीर पर उसकी नजर पड़ी। ओह, मिल गया, इसी से बात कर लेती हूँ। उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। वो शख्स जो दरअसल मेजर सिकंदर था, अपने खुफिया मिशन की खातिर फकीर का रूप धारे बैठा था। उसका काम एक खतरनाक ग्रोह की निगरानी करना था जो इस इलाके में सरगर्म था। उसका हुलिया इतना हकीकी था कि किसी को भी उस पर शक नहीं हो सकता था। वो अपनी सोचों में गुम था कि एक लड़की के खड़े होने से चौंका। जूबी ने बगैर किसी तमहीद के बराह रास्त मुद्दा बयान किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुद एतमादी और हुक्म का अंसर था। ए फकीर, सिकंदर ने अपनी गहरी आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत की लहर दौड़ गई, जिसे उसने फौरन छुपा लिया। जूबी उसी लहजे में बोली, तो मेरे कैफे में वेटर की नौकरी करेगा? अच्छी तनख्वाह दूंगी। वो ये कहकर खामोश हो गई, इस इंतजार में कि वो फकीर खुशी से उछल पड़ेगा और फौरन हाँ कर देगा। उसे लगा जैसे उसने इस फकीर पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मेजर सिकंदर, जो अच्छे खासे खानदान से ताल्लुक रखता था, जिसका बाप रिटायर्ड मेजर और भाई सूबेदार था और जो खुद एक कामयाब मेजर के तौर पर जाना जाता था, इस लड़की की पेशकश पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। आज तक किसी मिशन में उसे इतनी दिलचस्प सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा था। एक लड़की उसे 5 हजार की नौकरी की पेशकश कर रही थी, और वो भी अच्छी तनख्वाह कहकर। उसने अपनी आवाज को भारी और सर्द बनाते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? मैंने कहा नौकरी कर लो। सूबी ने थोड़ी बेजारी से दोहराया। 5 हजार रुपए दूंगी महीने के, रहोगे भी अच्छे, 3 वक्त का खाना भी मेरे कैफे से ही मिल जाएगा। इससे बेहतर और क्या चाहिए तुम्हें? एक लम्हे के लिए सिकंदर को उस लड़की की मासूमियत और सादगी पर हंसी आई, लेकिन फिर अपना मिशन याद आते ही उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। उसे इस लड़की को यहाँ से दूर भेजना था ताकि उसका मिशन खतरे में न पड़े। उसने तंजिया लहजे में कहा, 5 हजार? हाँ, तो क्या कम है? सूबी ने त्योरी चढ़ाकर पूछा।
اسکندر کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی. اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کہا بیبی میں یہاں بیٹھ کر ہر روز کا 5,000 کماتا ہوں. تمہاری نوکری تمہیں ہی مبارک ہو. جاؤ یہاں سے. یہ سننا تھا کہ زوبی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اس کا منہ تو حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا. کیا کہا تم نے؟ 5,000 روز کے؟ میجر اسکندر نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بڑے سکون سے سر ہلایا. ہاں بیبی 5,000، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن اوسط یہی ہے. ہائے اللہ! زوبی نے بے اختیار اپنا سر ہاتھ تھام لیا. ہم سے اچھے تو یہ فقیر ہی ہیں. ہم سارا دن کیفے میں جلتے ہیں، ہاتھ پاؤں تھک جاتے ہیں، تب جا کر 2-3 ہزار بنتے ہیں، اور تم یہاں آرام سے بیٹھے بیٹھے 5,000 کما لیتے ہو. اس کے لہجے میں حسرت اور حیرت کی آمیزش تھی. اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اس کے چہرے پر ایک شرارتی اور باغیانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی. اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر آج سے میں بھی یہاں بیٹھ کر کماؤں گی. یہ کہتے ہوئے وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے برابر میں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی. اس نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح اپنے چہرے کے گرد لپیٹ لیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے. اسکندر جو ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہتا تھا اس غیر متوقع حرکت پر بوکھلا گیا. اس کا مشن، اس کی خفیہ شناخت، سب کچھ داؤ پر لگ گیا تھا. اس نے سختی سے کہا اے میڈم آپ یہاں بیٹھ رہی ہیں؟ یہ میرا اڈا ہے، یہاں پر میں مانگتا ہوں. زوبی نے معصومیت سے کاندھے اچکائے. تو کیا ہوا؟ مانگنے ہی تو بیٹھی ہوں. یہ زمین آپ کے نام تھوڑی ہے کہ اس طرح روب جما رہے ہیں. کوئی کاغذات ہیں تو دکھائیں. اسکندر کو ایک لمحے کے لیے سمجھ نہ آیا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرے. اس نے دانت پیستے ہوئے کہا یہاں سے چلیں میڈم، کہیں اور جا کر مانگنا شروع کریں. کیوں جاؤں؟ زوبی نے فوراً جواب دیا. ابھی تو مجھے نوکری دینے آئی تھی اور اب خود مانگنے بیٹھ گئی. خود ہی کہہ رہے ہو کہ 5,000 کماتے ہو. فقیر ہو یا کوئی فلم سٹار جو اتنا کما لیتے ہو؟ ہاں تو سچ ہی تو کہہ رہا ہوں. اسکندر نے اب جان بوجھ کر اسے چھیڑنے کا فیصلہ کیا. 5,000 ڈیلی کے کما کر اٹھتا ہوں یہاں سے. فقیر ہوں، عزت سے مانگتا ہوں، چوری نہیں کرتا. وہ اس لڑکی سے شرارت سے بولا جو اسے معصومیت کے ساتھ ساتھ پیاری بھی لگی. ہاں تو اسی لیے تو میں بھی کہہ رہی ہوں، میں بھی یہاں بیٹھ کر کماتی ہوں. دیکھتے ہیں آج کون زیادہ کماتا ہے. زوبی نے چیلنج کرتے ہوئے کہا. پھر اسے کچھ یاد آیا اور وہ مزید بولی اور سنو، جو کوئی تمہیں خیرات دینے آئے نا کہہ دینا تمہاری بیوی ہے، ناراض ہو کر میکے جا رہی تھی، راستے میں بٹھا لیا ہے، اتنے میں کیا جائے گا. یہ سننا تھا کہ اسکندر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. یہ لڑکی تو جان ہی نہیں چھوڑنے والی. ایک لمحے کے لیے اس پر اسے شدید غصہ آیا. اسے اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا میں نے کہہ دیا نا کہ یہ میرا اڈا ہے، یہاں تم نہیں بیٹھ سکتی. چلو جاؤ، جا کر اپنا کیفے چلاؤ. واہ کیا بات ہے، فقیروں کے بھی اتنے روب ہیں. زوبی نے طنز کیا. میں تو سمجھی تھی صرف کسٹمر ہی کسی نہ کسی چیز میں نقص نکالتے ہیں، یہاں کے تو فقیر بھی اللہ اللہ ہیں. لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، کسی ضدی بچے کی طرح وہیں بیٹھی رہی. اسکندر نے ایک گہری سانس لی. اسے احساس ہو گیا کہ غصہ اور دھمکی اس لڑکی پر کام نہیں کرے گی. اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آ کر گزری اور پھر اس نے اپنا لہجہ بدل لیا. اس نے نرمی اور سنجیدگی سے کہا پاگل ہو تم جو یہاں بیٹھی ہو؟ تم نہیں جانتی یہاں کتنا خطرہ ہو سکتا ہے. اس کے لہجے کی تبدیلی نے زوبی کو چونکا دیا. کس چیز کا خطرہ؟ ایک لمحے کے لیے تو جیسے اس کو سچ میں کوئی خطرہ محسوس ہوا. رات کا وقت، سنسان سڑک اور یہ عجیب و غریب بیکاری. اس کا دل تھوڑا سا گھبرایا. اتنی دیر میں ایک چمکتی ہوئی کالی گاڑی تیز رفتاری سے آئی اور ان کے قریب آ کر رکی. شیشہ نیچے ہوا اور ایک ہاتھ نے چند نوٹ اسکندر کے سامنے پھینکے اور گاڑی اسی تیزی سے آگے بڑھ گئی. نوٹوں کو زمین پہ گرا دیکھ کر زوبی کا پارا چڑھ گیا. وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اسکندر پر برس پڑی. شرم کرو تم، ہٹے کٹے ہو، نہ تمہارا ہاتھ کٹا ہے نہ پاؤں، اور ایسے مانگتے پھر رہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی. اچھے خاصے محنت کرنے کے قابل ہو، اگر حق حلال کی کمانے کے لیے تمہیں نوکری دے رہی ہوں تو تم وہ کر نہیں رہے اور کتنی آرام سے بھیک مانگ کر کما رہے ہو. یہ حرام کی کمائی کھاتے ہوئے تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا؟ اسے بہت برا بھلا کہتی وہاں سے مڑی اور تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل دی. اس کا غصہ تو 7ویں آسمان پر تھا. میجر اسکندر وہیں بیٹھا اسے جاتا دیکھتا رہا. اس کے کانوں میں زوبی کے الفاظ گونج رہے تھے لیکن اس کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی. یہ پاگل سی لڑکی اسے واقعی اچھی لگی تھی، جو خوددار تھی، اصولوں والی تھی، لیکن تھوڑی سی سر پھیری بھی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کو وہ بھکاری سمجھ کر حق حلال کا درس دے رہی وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے یہاں اپنی جان خطرے میں ڈالے بیٹھا ہے. اس نے زمین پر پڑے نوٹ اٹھائے اور دل میں سوچا تمہیں کیا پتا پگلی، یہ کھیل کتنا خطرناک ہے. رات بھر زوبی کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی. اس عجیب و غریب فقیر کی باتیں، اس کا طنزیہ لہجہ اور روزانہ 5,000 کمانے کا دعویٰ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بجتا رہا. وہ جتنا اس کے بارے میں سوچتی اس کا غصہ اتنا ہی بڑھتا جاتا. خود تو حرام کی کمائی سے جیبیں بھر رہا ہے اور مجھے حق حلال کا بھاشن دے رہا تھا.
वो बिस्तर पर करवटें बदलते हुए बड़बड़ाती रही। अगले दिन जब वो कैफे के लिए निकली तो उसका मूड इंतहाई खराब था। उसने फैसला कर लिया था कि आज वो उस नाम नेहात फकीर की तरफ देखेगी भी नहीं। वो अपना काम करेगी और ऐसे लोगों से दूर रहेगी जो मेहनत करने के बजाय भीख मांगने को तरजीह देते हैं। वो भी गली के मोड़ पर पहुंची थी कि उसके कदम वहीं जम गए। सड़क के उसी किनारे जहां कल वो फकीर बैठा था, एक चमकती हुई स्याह रंग की बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। ऐसी गाड़ी इस इलाके में शायद ही कभी किसी ने देखी हो। सुबी ने हैरत से गाड़ी को देखा, सोच रही थी सुबह सुबह कौन अमीर कबीर इस गरीब मोहल्ले में आ गया। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, गाड़ी का दरवाजा खुला और अंदर से एक शख्स बाहर निकला। उसने स्याह पैंट और सफेद शर्ट पहन रखी थी, बाल सलीके से बने हुए थे और चेहरे पर एक एतमाद था। एक लम्हे के लिए जुबी तो उसे देखती ही रह गई, लेकिन अगली ही पल उसकी आंखें हैरत से फट गईं। ये वही था, ये वही कल वाला फकीर था। या अल्लाह, ये तो वही है। उसके मुंह से बेख्तियार निकला, इतनी बड़ी गाड़ी में ये फकीर मांग मांग कर इतना अमीर हो गया। और देखो कैसा दिखावा कर रहा था कल, फटे पुराने कपड़े पहनकर वहां बैठने का। सुबी को यह देखकर शदीद झटका लगा। उसका शक इस वक्त यकीन में बदला जब उस शख्स ने गाड़ी की डिग्गी खोली और उसमें से एक थैला निकाला। वो एक करीबी दीवार की ओट में गया और चंद ही लम्हों में जब बाहर निकला तो उसका हुलिया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उससे वही कल वाले फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहन लिए और अपना शहाना रूप छोड़कर दोबारा फकीर के भेस में आ चुका था। उफ गॉड, ये क्या हो रहा है? सच्ची बात है, जिसको मांगने की लत लग जाती है ना, वो हलाल कमा ही नहीं सकता। तौबा इस्तग़फ़ार। सुबी का खून खौल उठा। आज तो मैं इससे पूछकर ही रहूंगी, लोगों को धोखा देते हुए शर्म नहीं आती? ये कहती हुई वो गुस्से से भरी उसकी तरफ भागी। सिकंदर अभी अपनी जगह पर बैठने ही वाला था कि उसने जुबी को तूफान की तरह अपनी तरफ आते देखा। रुक जाओ वहीं, जुबी ने दूर से ही चीख कर कहा। उसकी आवाज सुनते ही मेजर सिकंदर जैसे कोई धमाका हुआ उस पर। उसका चेहरा फक हो गया। ये लड़की फिर आ गई। मैंने देख लिया है सब कुछ। जुबी उसके सामने खड़ी हाँप रही थी। तुम्हारी असलियत में जान गई हूँ, कौन हो तुम और ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? वो इतनी बड़ी गाड़ी किसकी है? कौन सा फकीर ऐसी गाड़ियों से निकलता है? सिकंदर ने घबराकर इधर उधर देखा। सुबह का वक्त था, लोग काम पर जा रहे थे और कुछ लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो रहे थे। अगर यहाँ तमाशा लग गया तो उसका सारा मिशन खाक में मिल जाएगा। उसने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, तुम फिर आ गई? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? पीछा? जुबी की आवाज बुलंद हुई। पीछा तो मैं अब तुम्हारा कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तो लोगों को चीख चीख कर बताऊंगी कि तुम उनके पैसे के हकदार नहीं हो। तुम एक धोखेबाज हो। जो खैरात वो तुम्हें देते हैं वो हराम है। खामोश हो जाओ, सिकंदर ने तकरीबन धाड़ते हुए कहा, मगर फौरी अपनी आवाज पर काबू पा लिया। क्या मुसीबत है ये लड़की, ये तो जान छोड़ने वाली नहीं है। अगर इसने मेरा राज फाश कर दिया तो मेरा मिशन तो धरे का धरा रह जाएगा। उसने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए सोचा, कैसे इनसे जान छुड़वाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। जोबी ने उसकी परेशानी को भांप लिया और उसका हौसला मजीद बढ़ गया। अब तो मैं शोर मचाकर रहूंगी, सबको बताऊंगी। अब जरा देखना, तुम्हारी फैंटी लगवाती हूँ अभी। वो एक लंबा सांस भरकर ओ लोगो सुनो चीखने ही वाली थी कि सिकंदर ने बेबसी से दोनों हाथ उठा दिए। 1 मिनट रुकिए प्लीज। उसके मुंह से निकलते ये 2 अल्फाज तीर की तरह जुबी के कानों में लगे। उसकी चीख उसके हलक में अटक गई। उसने आंखें फाड़कर सिकंदर को देखा। साफ शुस्ता अंग्रेजी का लफ्ज प्लीज एक फकीर के मुंह से। वो हैरत से गूंग रह गई। उसका सारा गुस्सा काफूर हो गया। उसकी जगह एक गहरी शदीद हैरत ने ले ली। ओ मेरे खुदा, वो धीमी आवाज में बोली, तुम अंग्रेजी भी बोल लेते हो? उसने शक से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसका हुलिया, उसके कपड़े किसी भी जाविये से एक पढ़े लिखे शख्स के नहीं लग रहे थे, मगर उसका लहजा। सूबी ने उलझन से पूछा, आखिर कौन हो तुम? कैसे फकीर हो तुम? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। मेजर सिकंदर ने एक सुकून का सांस लिया। फौरी खतरा टल गया था, लेकिन वो जानता था कि अब वो एक नई और शायद ज्यादा बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। जूबी की सवालिया निगाहें मेजर सिकंदर के चेहरे पर ही जमी हुई थी। कैसे फकीर हो तुम? ये सवाल उसके जहन में गूंज रहा था और उसका जवाब जाने बगैर उसे चैन नहीं आना था। सिकंदर ने एक लम्हे के लिए उसके गुस्से से दहकती आंखों में देखा। उन आंखों में गुस्से के साथ साथ एक मासूमाना तजस्सुस था जिसने उसे एक पल के लिए बेख्तियार कर दिया। वो जो उस लड़की की खुददारी और बेबाकी पर पहले ही दिल हार बैठा था, उसके आगे हथियार डालने पर मजबूर हो गया। उसे समझ आ गया कि इस लड़की को धमकाना या नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। इसे काबू करने का एक ही रास्ता है, वो था उसकी बात मान लेना। आप जो भी समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है, सिकंदर ने अपनी आवाज में नरमी और मतानियत पैदा करते हुए कहा। उसका लहजा अब किसी फकीर का नहीं बल्कि एक मुहज्जब और पढ़ा लिखा शख्स का था। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। और मैं तुम्हारी बात पर एतबार क्यों करूं? सूबी ने फौरन पूछा। उसके लहजे में अब भी शक था, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। सिकंदर ने बेबसी से कहा,
پھر وہ ایک قدم آگے بڑھا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آپ چاہتی ہیں نا کہ میں آپ کے کیفے میں نوکری کر لوں؟ تو ٹھیک ہے، میں آپ کے کیفے میں نوکری کرنے کو تیار ہوں۔ زوبی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا؟ جی، میں آپ کے ساتھ کام کروں گا، آپ جو کہیں گی کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ اب تمہاری شرطیں بھی ہوں گی؟ زوبی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میری شرط صرف اتنی ہے کہ آپ ابھی جو کچھ بھی دیکھا، میری گاڑی، میرا حلیہ بدلنا، یہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ یہ ایک راز ہے اور اسے راز ہی رہنا چاہیے۔ اس کے لہجے میں ایک التجا تھی جس نے زوبی کے دل پر اثر کیا۔ اچھا، ایسی کیا بات ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی؟ کہیں تم کوئی چوریاں ڈاکو تو نہیں؟ زوبی نے فوراً خدشے کا اظہار کیا۔ اسکندر کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ نہیں، میں چور نہیں ہوں، یقین کریں، وقت آنے پر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن پلیز ابھی اس راز کو راز ہی رہنے دیں۔ اس نے دوبارہ لفظ پلیز پر زور دیا اور اس پر زوبی انکار نہ کر سکی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی سچائی تھی جس نے زوبی کو اس پر اعتبار کرنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے، زوبی نے کچھ سوچ کر کہا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن اگر مجھے ذرا بھی شک ہوا کہ تم کوئی غلط کام کر رہے ہو تو میں اس وقت پولیس کو بلا لوں گی۔ منظور ہے؟ اسکندر نے فوراً کہا اور اس کے چہرے پر ایک واضح سکون کی لہر دوڑ گئی۔ تو پھر چلو، کیفے کا وقت ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر زوبی مڑی اور اپنی کیفے کی طرف چل پڑی۔ اسکندر خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ کیفے پہنچ کر زوبی نے اسے ایک ایپرن تھمایا۔ یہ پہنو اور پہلے یہ سارے برتن دھو ڈالو، صفائی مجھے بہت پسند ہے۔ میجر اسکندر، جس نے زندگی بھر حکم دیے تھے، آج چپ چاپ ایک حکم سن کر برتن دھونے لگ گیا۔ زوبی اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ وہ جس صفائی اور تیزی سے کام کر رہا تھا وہ حیران کن تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے سارے برتن دھو کر چمکا دیے۔ اب یہ میزیں صاف کرو، زوبی نے اگلا حکم دیا۔ اسکندر نے وہ کام بھی بخوبی انجام دیا۔ 2 گھنٹے کا معاہدہ ہوا تھا۔ ان 2 گھنٹوں میں اسکندر نے نہ صرف زوبی کا ہاتھ بٹایا بلکہ اپنی خوش اخلاقی اور پھرتی سے گاہکوں کو بھی خوش کر دیا۔ زوبی نے محسوس کیا کہ آج اس کے کام کا بوجھ کتنا ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ اس کی کارکردگی سے بے حد خوش اور متاثر تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب اسکندر نے کام ختم کیا تو زوبی کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہارا آج کا کام ختم ہوا، تم واقعی بہت اچھا کام کرتے ہو۔ شکریہ، اسکندر نے اپرن اتارتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم اوور ٹائم لگا سکتے ہو، جا کے مانگنے والا کام شروع کر دو، زوبی نے شرارت سے کہا۔ اس کی اس بات پر اسکندر کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ اسے کیا پتا تھا کہ زوبی کی یہ معصومانہ باتیں اس کے دل میں اترتی جا رہی ہیں۔ تمہیں کیا پتا پگلی، میں مانگنے والا نہیں ہوں، وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ جی، آپ نے کچھ کہا فقیر صاحب؟ زوبی نے فوراً پوچھا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، اب میں جاؤں؟ جی جائیں، زوبی نے اسی شرارت سے لہجے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، اور جا کر اپنا کٹورا لے کر سڑک پر بیٹھ جائیں، جب بھر جائے گا تو اٹھ کر گھر چلے جائیے گا، پھر اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر عیش و عشرت کی زندگی گزاریے گا۔ اسکندر اس کی بات پر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ وہ دروازے سے باہر نکلا، لیکن آج زوبی کو اس پر غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص جو بھی ہے فقیر تو ہرگز نہیں۔ اس کی شخصیت، اس کا انداز، سب کچھ ایک راز تھا، اور زوبی کو نہ جانے کیوں اس راز میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ شام کو جب زوبی کیفے بند کر کے گھر پہنچی تو اس کا دماغ پوری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ وہ پراسرار شخص جو کبھی فقیر بن جاتا تھا، کبھی بڑی گاڑی سے اترتا تھا اور کبھی ایک انتہائی قابل ویٹر کا روپ دھار لیتا تھا، اس کے حواس پر چھایا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی جو زوبی کو بیک وقت غصہ بھی دلاتی تھی اور سوچنے پر مجبور بھی کرتی تھی۔ آ گئی میری بچی، اس کی ماں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ آج بڑی دیر کر دی، تھکی ہوئی لگ رہی ہے۔ ہاں اماں، بس کام ہی اتنا ہوتا ہے، زوبی نے جوتا اتارتے ہوئے بے دلی سے جواب دیا۔ صرف کام کی تھکن ہے یا کوئی اور بات بھی ہے جو پریشان کر رہی ہے؟ ماں تو آخر ماں تھی۔ اس نے زوبی کے چہرے پر لکھی الجھن پڑھ لی تھی۔ زوبی کچھ دیر خاموش رہی، پھر پھٹ پڑی۔ اماں، آپ کو پتا ہے آج کل کے فقیروں کے نخرے آسمانوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے ایک فقیر دیکھا، وہ اتنی بڑی چمکتی ہوئی گاڑی سے نکلا تھا، بہت دولت ہے اس کے پاس، اور حلیہ ایسا کہ جیسے صدیوں سے بھوکا ہو، فقیر بنا پھرتا ہے۔ زوبی کے لہجے میں غصہ صاف ظاہر تھا۔ ایک تو دل چاہتا ہے کیفے کا کام ختم کر دوں اور سچ میں مانگنا شروع کر دوں، محنت سے زیادہ پیسہ تو بھیک مانگنے میں۔ استغفر اللہ، شرم کرو زوبی۔ اس کی ماں نے اسے ڈانٹا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ حق حلال کی کماتی ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور دیکھو تمہاری سوچ کیسی ہو گئی ہے۔ تو اور کیا کروں اماں؟ زوبی کی آواز بھر آ گئی۔ سارا دن محنت کرتی ہوں، تب جا کر چند ہزار روپے ہاتھ آتے ہیں، اور وہ دھوکے باز دیکھو گاڑیاں لیے گھوم رہا ہے۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نرمی سے سمجھایا، بیٹی ایسے نہیں کہتے، ہر کسی کی ایک اپنی کہانی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، ہمیں جو نظر آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی سچ ہو۔ خاک مجبوری ہوگی اس کی
زوبی نے منہ بناتے ہوئے کہا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ جان بوجھ کر مانگتے ہیں، ان کو عادت ہو جاتی ہے حرام کھانے کی۔ آج میں نے اسے اپنے کیفے میں 2 گھنٹے کام بھی کروایا، اور کام بھی کیا اس نے، مطلب ہاتھ پاؤں بالکل ٹھیک ہے، بس پھر اللہ ہی اسے ہدایت دے، تم اس کے بارے میں اتنا مت سوچو۔ ماں نے بات ختم کی۔ ماں کی باتوں نے زوبی کو خاموش تو کر دیا تھا، لیکن اس کے دل و دماغ کی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ کیا سچ میں اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے؟ رات بھر یہ سوال اس کے ذہن میں گھومتا رہا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھوں کی وہ عجیب سی سچائی، اس کی التجا، سب کچھ اسے یاد آ رہا تھا۔ اگلی صبح وہ معمول سے کچھ جلدی ہی کیفے کے لیے نکل گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ پاپ اٹھنے کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، اور ملتان کی سڑکوں پر ابھی تک خاموشی کا راج تھا۔ وہ اپنے کیفے کے قریب پہنچی تو اسے ایک عجیب سی آہٹ سنائی تھی۔ کیفے کی سائڈ والی تنگ گلی سے کسی کے کراہنے کی، درد سے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ زوبی کے قدم وہیں رک گئے، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیسی آواز ہے؟ پہلے تو اسے لگا کہ شاید کوئی زخمی جانور ہے، لیکن آواز میں انسانی تکلیف کا عنصر واضح تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس گلی کی طرف قدم بڑھائے۔ اندھیرا بھی پوری طرح چھٹا نہیں تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب گئی، آواز واضح ہوتی گئی۔ یہ وہی فقیر تھا جو دیوار کے سہارے نیم دراز تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ درد سے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ تم یہاں اس وقت؟ زوبی نے حیرت اور فکر سے پوچھا۔ اس نے تکلیف سے سر اٹھایا۔ مدھم روشنی میں زوبی نے جو منظر دیکھا، اس پر اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس کے پھٹے پرانے کرتے کا ایک حصہ خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! زوبی گھبرا کر اس کے پاس بیٹھی۔ یہ خون کیسا ہے؟ تم پر کسی نے حملہ کیا؟ اسکندر کا چہرہ درد کی شدت سے سفید پڑا تھا۔ ہاں، وہ بمشکل بول پایا۔ کیسے؟ تمہارا تو بہت خون بہہ چکا، ہمیں فوراً اسپتال جانا ہوگا۔ زوبی نے بوکھلاتے ہوئے انداز میں کہا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ نہیں، اسکندر نے اسے روکا۔ اس کی آواز کمزور تھی، مگر لہجے میں اب بھی حکم تھا۔ ہسپتال نہیں، میرا فون جیب میں ہے۔ زوبی نے جلدی سے اس کی جیب سے موبائل فون نکالا۔ فون کی سکرین پر خون کے دھبے تھے، اس میں سے ایک نمبر ملا دیں۔ کمانڈ کے نام سے ہوگا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ زوبی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون ان لاک کیا اور کانٹیکٹس میں کمانڈ نام لکھ کر نمبر تلاش کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک فقیر، یہ خون، اور فون میں کمانڈ کے نام سے نمبر۔ یہ معمہ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ زوبی کے کانپتے ہاتھوں میں پکڑے فون سے ایک ہیلو کی آواز آئی، مگر وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز آئی۔ زوبی نے ہمت مجتمع کی۔ وہ میں، ان کا فون، وہ شدید زخمی ہیں۔ دوسری طرف ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی، پھر آواز آئی جس میں شدید فکر اور اپناپن تھا۔ کیا میجر اسکندر زخمی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ ان کی لوکیشن کیا ہے؟ لفظ میجر سن کر زوبی کے دماغ میں جیسے ایک دھماکہ ہوا۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ شخص کوئی عام فقیر نہیں تھا۔ میجر؟ ان کا نام میجر اسکندر ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ میجر ہے۔ آپ کون ہیں اور کہاں ہیں؟ میرا ایک کیفے ہے یہاں، کیفے کے پاس گلی میں زخمی پڑے ہیں، بہت خون بہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، غور سے سنو، انہیں فوراً کسی محفوظ جگہ پر لے جاؤ، اسپتال مت لے کر جانا، دشمن ان کی تلاش میں ہو سکتے ہیں۔ ہم کچھ ہی دیر میں آپ کی لوکیشن ٹریس کر کے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس کے خون کو روکنے کی کوشش کرو۔ یہ کہہ کر فون بند ہو گیا۔ زوبی کی تو جیسے ہوش ہی گم ہو گئے۔ میجر اسکندر، یہ نام اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ گاڑی، وہ انگریزی، وہ اعتماد، سب کا کیا مطلب تھا۔ وہ کسی خطرناک مشن پر تھا۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا جو اب درد سے بے ہوش ہو رہا تھا۔ اس وقت اسے اپنے کیفے سے زیادہ محفوظ اور کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے اسے سہارا دیا اور گھسیٹتے ہوئے کیفے کے اندر لے آئی۔ شٹر جلدی سے نیچے کیا اور اندر ہی بتی جلائی۔ اس کا کرتا خون سے لت پت تھا۔ زوبی نے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، لیکن زخم اس کے قابو سے باہر تھا۔ اس نے ہمت نہیں آ رہی۔ اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور زخم کے گرد کس کر باندھ دیا تاکہ خون کا بہاؤ کچھ کم ہو سکے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ایک انجانا خوف اور اس شخص کے لیے ایک عجیب سی تڑپ اس کے دل میں اٹھ رہی تھی۔ وہ جیسے کل تک دھوکے باز اور فراڈیہ سمجھ رہی تھی، آج اس کی زندگی بچانے کے لیے دعا گو تھی۔ اس کے پاس بیٹھی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ بے ہوشی میں بھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور مضبوطی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، کیسی لڑکی ہوں میں نے اسے کیا کچھ نہیں کہا اور یہ اپنی جان ملک کے لیے داؤ پر لگائے بیٹھا ہے۔ تقریباً 15 منٹ بعد کیفے کے باہر ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ شٹر پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زوبی نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، کون؟ ہم میجر سکندر کے ساتھی ہیں، دروازہ کھولیں۔ زوبی نے کانپتے ہاتھوں سے شٹر اٹھایا۔ باہر فوج کی وردی میں ملبوس 2 اہلکار کھڑے تھے۔
انہوں نے اندر آ کر سکندر کی حالت دیکھی اور فوراً اسے اسٹریچر پر ڈالا اور ایک آفیسر نے زوبی کی طرف دیکھ کر کہا، آپ نے بہت بہادری کا کام کیا، آپ نے ان کی جان بچائی ہے، ہم آپ سے بعد میں رابطہ کریں گے، فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا، یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ وہ لوگ میجر سکندر کو لے کر تیزی سے چلے گئے۔ گاڑی اندھیرے میں گم ہو گئی اور زوبی وہیں خون سے بھرے فرش پر بے دم ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن تو بالکل معاف ہو چکا تھا۔ کئی دن گزر گئے، زوبی روز کیفے کھولتی، کام کرتی، لیکن اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوتا۔ اس کی نظریں بار بار سڑک کے اس پار جاتی جہاں وہ فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ وہ جگہ اب سنسان تھی۔ اسے سکندر کی کوئی خبر نہیں تھی، وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، وہ کیسا ہوگا، یہ سوالات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس پراسرار شخص کے بارے میں کتنا سوچنے لگی ہے۔ وہ میجر تھا تو بھیک کیوں مانگ رہا تھا؟ اس کا مشن کیا تھا؟ اس الجھن نے اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لیا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کے لیے پریشان تھی جسے وہ ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی، لیکن جس نے اس کی چھوٹی سی دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ ایک دوپہر جب کیفے میں زیادہ رش نہیں تھا، دروازہ کھلا اور ایک فوجی وردی میں ملبوس وجی اور باروک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کی چال میں ایک اعتماد تھا اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ زوبی نے گاہک سمجھ کر سر اٹھایا اور اسے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ میجر سکندر تھا۔ وہ فقیر نہیں لگ رہا تھا۔ صاف شیو، سلیقے سے بنے بال اور جسم پر کسی سپاہی کی شان بڑھاتی وردی۔ وہ چلتا ہوا اس کے کاؤنٹر کے پاس آیا۔ آپ؟ زوبی کے منہ سے بمشکل یہ لفظ نکلا۔ جی میں، سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہچاننے میں مشکل تو نہیں ہوئی؟ زوبی خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، سکندر نے سنجیدگی سے کہا۔ اس دن اگر آپ مجھے وقتی طبی امداد نہ دیتی تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا۔ آپ نے میری جان بچائی ہے، پر آپ میجر ہیں تو وہاں بھیک کیوں مانگ رہے تھے؟ اتنا بڑا ڈرامہ کیوں کر رہے تھے؟ زوبی نے اپنے سارے سوالات ایک ہی سانس میں پوچھ ڈالے۔ سکندر نے گہری سانس لی۔ بیٹھ سکتا ہوں؟ زوبی نے سر ہلایا اور وہ دونوں ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ بہت پریشان تھی نا تم کہ میں مانگتا کیوں؟ سکندر نے نرمی سے پوچھا۔ میں دراصل مانگنے والا نہیں، فقیر نہیں ہوں۔ میں بھیس بدل کر اپنا ایک خفیہ مشن سر انجام دے رہا تھا۔ ایک خطرناک گروہ کی نگرانی کر رہا تھا جو اس ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ بتاتا گیا، میرا حلیہ ایسا تھا کہ کسی کو شک نہ ہو۔ اسی مشن میں اس گروہ کے سرغنہ کو پکڑتے ہوئے اس نے مجھ پر حملہ کیا۔ وہ ملک سے بھاگ رہا تھا اور یہ جان گیا تھا کہ میں فقیر نہیں، میجر ہوں۔ میں اسے پکڑوانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن خود سینے پر وار کھا بیٹھا۔ تو کیا فوج والوں کو یہ بات نہیں پتہ چل سکی تھی؟ زوبی نے پوچھا۔ پتہ چل چکی تھی، میری لوکیشن بھی ٹریس کی جا چکی تھی، لیکن ان کے پہنچنے میں کچھ وقت لگ سکتا تھا۔ وہ وقت آپ نے مجھے دیا، آپ کی وجہ سے ہی میں کہوں گا کہ میری جان بچی۔ زوبی یہ سب سن کر خاموش ہو گئی۔ اسے اپنے رویے پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے، اس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ آئیں پھر آپ کو اپنے کیفے کی مزیدار چائے پلاتی ہوں۔ آخر آپ میرے پہلے اور آخری ویٹر بھی تو تھے۔ اس کے لہجے میں شرارت لوٹ آئی۔ سکندر ہنس پڑا۔ ضرور۔ زوبی نے چائے بنائی اور اس کے سامنے رکھی۔ دونوں خاموشی سے چائے پیتے رہے۔ ماحول میں موجود تناؤ اب ختم ہو چکا تھا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ زوبی نے ہمت کر کے پوچھا۔ وہ جو پیسے آپ بھیک مانگ کر جمع کرتے تھے ان کا کیا کرتے تھے؟ اپنی بڑی سی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے؟ سکندر نے قہقہ لگایا۔ جی نہیں میڈم، وہ پیسے میں گھر نہیں لے کر جاتا، روز شام کو قریب کی مسجد کے چندے کے ڈبے میں ڈال آتا تھا۔ اچھا جی، واہ، بڑی بات ہے پھر تو۔ زوبی اس کی شخصیت کے اس نئے پہلو سے بھی بہت متاثر ہوئی۔ چائے ختم کرنے کے بعد سکندر نے کپ میز پر رکھا اور براہ راست زوبی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ جی، کیا بات؟ اس کا لہجہ اچانک بہت سنجیدہ ہو گیا۔ دراصل میڈم، مجھے لگتا ہے میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ زوبی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے کیا کہہ دیا تھا؟ سکندر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی بات مکمل کی۔ مطلب یہ کہ آپ سے محبت ہو گئی ہے مجھے۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میجر سکندر کے آخری الفاظ زوبی کے سر پر بم بن کر گرے تھے۔ اس کا چہرہ پہلے حیرت سے سفید اور پھر شرم سے لال ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا خالی کپ کانپنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے بوکھلا کر کہا۔ میں نے کچھ ایسا تو نہیں کہا جس کو سن کر آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ سکندر نے اسی سنجیدگی اور خود اعتمادی سے کہا جیسے وہ کسی جنگی محاذ کی منصوبہ بندی کر رہا ہو۔ وہ براہ راست مدعے پر آنے کا عادی تھا۔ میں نے کہا مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زوبی ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ باہر نکل آئے گا۔ دیکھیں میجر صاحب، جس طرح آپ کے بہت سے مشن ہیں اسی طرح میرے بھی کچھ مشن ہیں۔
میں ابھی شادی وادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے غصے اور گھبراہٹ کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ اسکندر نے سکون سے پوچھا، جیسے اس کے انکار سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ بس نہیں کرنی، زوبی نے ضد سے کہا، اور ویسے بھی رشتہ مانگنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، لڑکی سے براہ راست کوئی نہیں پوچھتا، رشتہ جا کر ماں باپ سے مانگا جاتا ہے۔ یہ سن کر اسکندر کے سنجیدہ چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھا جی، آپ تو بالکل دادی اماں لگتی ہیں باتوں سے، تو پھر جائیں کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کر لینا، زوبی نے چڑھ کر کہا۔ دادی اماں کے پاس پرپوزر کیوں لے کر آ گئے؟ اس کی اس بات پر میجر اسکندر کا ایک بلند کہا لگایا۔ اس کی ہنسی اتنی کھلی اور جاندار تھی کہ زوبی ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس شخص کا ہر روپ ہی نرالا تھا۔ واہ، غصے میں تو آپ اور بھی زیادہ دلچسپ لگتے ہیں، اسکندر نے اپنی ہنسی پر قابو کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، کل آپ کے گھر رشتہ لے کر آ جاؤں گا اپنے والدین کے ساتھ۔ کل؟ زوبی نے حیرت سے کہا۔ اتنی جلدی؟ محبت اور جنگ میں ہر کام جلدی ہی کرنا پڑتا ہے، اسکندر نے شرارت سے کہا۔ لیکن اپنے گھر کا پتہ تو بتا دیں۔ میں نے کہا نا، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ زوبی نے اپنی بات پر زور دیا۔ میرے سر پر بہت ذمہ داریاں ہیں، میری ماں ہے، یہ کیفے ہے، تو کوئی بات نہیں، اسکندر نے نرمی سے کہا۔ دونوں مل کر یہ ذمہ داریاں نبھائیں گے، میں تمہیں کسی چیز کی کبھی منع نہیں کروں گا۔ تمہارا کیفے چلانے کا شوق ہے تو ضرور چلانا، میں تمہیں ہر قدم پر سپورٹ کروں گا۔ اس کے لہجے کی سچائی اور نرمی نے زوبی کو ایک پل کے لیے خاموش کر دیا۔ پہلی لڑکی ہے دنیا میں جو مجھے اتنا پسند آئی ہے، اسکندر نے اپنی بات جاری رکھی۔ اسے تو میں پا کر ہی رہوں گا۔ زوبی کو لگا کہ ضدی اور خودسر میجر سے بحث کرنا فضول ہے۔ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ یہ کہتی ہوئی واپس کاؤنٹر کے پیچھے چلی گئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اس کے لیے یہ گفتگو ختم ہو چکی۔ اسکندر کافی دیر تک اس کے جواب کا منتظر رہا، لیکن زوبی نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تو ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا۔ زوبی کو لگا شاید وہ دوبارہ نہیں آئے گا، اسے لگا کہ اس کے انکار کو اس نے سنجیدگی سے لے لیا، لیکن وہ میجر اسکندر کو جانتی ہی کتنا تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت جب اپنی ماں کے ساتھ گھر پر بیٹھی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی ماں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک معزز جوڑا کھڑا تھا اور ان کے پیچھے مسکراتا ہوا میجر اسکندر اپنی وردی میں موجود تھا۔ زوبی تو انہیں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میرا گھر؟ وہ بے اختیار اسکندر سے پوچھ بیٹھی۔ اسکندر نے جھک کر دھیمے سے جواب دیا، میڈم، میں بہت سے خفیہ مشن کامیابی سے پورے کیے ہیں، آپ کے گھر کا پتہ معلوم کرنا یہ بھی ایک مشن سے کم نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے ہنسا تھا، وہ کچھ شرما کر رہ گئی۔ میجر اسکندر کے والدین نے اندر آ کر زوبی کی ماں سے اس کا رشتہ مانگا۔ اس کی ماں ایک فوجی کی بیٹی کو بہو بنانے پر بہت خوش تھی اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ زوبی کی ایک نہ چلی، اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھ لیا گیا۔ منگنی کی سادہ سی تقریب گھر پر ہی ہو گئی۔ زوبی ابھی تک اس رشتے کو پوری طرح سے قبول نہیں کر پائی تھی۔ وہ میجر اسکندر کی عزت کرتی تھی، اسے پسند بھی کرنے لگی تھی، لیکن اسے لگتا تھا کہ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا ہے۔ وہ ابھی اپنا کیفے بند نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی کم از کم 1 سال تک شادی کا کوئی ارادہ رکھتی تھی۔ اسکندر اس کی کیفیت کو سمجھتا تھا، اس نے زوبی پر کبھی کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ وہ جب بھی ڈیوٹی سے فری ہوتا اسے کال کر لیتا یا اس سے ملنے کے لیے اس کے کیفے چلا آتا۔ ان کی ملاقاتوں میں اکثر نوک جھوک ہی چلتی رہتی جو ان کے رشتے کو مزید مضبوط بنا رہی تھی۔ زوبی کو دھیرے دھیرے اس ضدی میجر کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک شام اسکندر اپنی یونٹ میں کسی اہم کام میں مصروف تھا۔ اس کا موبائل فون بجا، ایک انجان نمبر تھا۔ ہیلو، اس نے فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے ایک بھیانک مشینی آواز آئی، میجر اسکندر؟ ہاں، کون بول رہا ہے؟ اسکندر فوراً چوکنا ہو گیا۔ آواز پہچاننے کی کوشش مت کر، بس اتنا سن لے، جس خطرناک گروہ کو تو نے پکڑوایا تھا اس کے ساتھی ابھی زندہ ہیں۔ اسکندر کا خون سرد پڑ گیا۔ آواز نے اپنی بات جاری رکھی، بچا سکتے ہو اپنی منگیتر کو تو بچا لو، وہ اب ہمارے قبضے میں ہے۔ یہ سنتے ہی میجر اسکندر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ زوبی؟ نہیں، زوبی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ وہاں سے بھاگا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے سینئرز کو اطلاع دی اور ایک ٹیم کو الرٹ کیا۔ وہ آرمی فورس کے ساتھ جیسے ہی کیفے کی طرف پہنچا، وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا۔ کیفے کے باہر بہت سے لوگ جمع تھے، کیفے کا سامان بکھرا پڑا تھا اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ایک شخص نے انہیں دیکھ کر بتایا کہ صاحب، ابھی کچھ گنڈے آئے تھے اور زوبی بی بی کو زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے مزاحمت کی، لیکن وہ 4 لوگ تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ دوسرے نے بتایا، اسکندر نے بکھرے ہوئے کیفے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، اس کے دشمنوں نے اس کی سب سے بڑی کمزوری پر وار کیا تھا۔ اتنے میں کسی نے بتایا کہ زوبی کی ماں گھر پر یہ خبر سن کر بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اسکندر نے فوراً اپنی گاڑی اس کے گھر کی طرف موڑی
اس نے زوبی کی ماں کو سنبھالا اور انہیں تسلی دی کہ وہ زوبی کو ہر حال میں واپس لے کر آئے گا۔ اس نے اپنے گھر پہنچایا اور اپنی ماں کو دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا۔ اسے زندگی میں کبھی اتنی پریشانی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنا آج زوبی کے لیے وہ پریشان ہو رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اپنی آنکھیں بند کیے اور خود کو کوسنے لگا۔ آئی ایم سوری زوبی، مجھے تم سے منگنی نہیں کرنی چاہیے تھی، میری وجہ سے تم اس مشکل میں آ گئی۔ وہ خود سے پریشان ہوتے ہوتے کہہ رہا تھا، لیکن یہ وقت پچھتانے کا نہیں تھا، یہ عمل کا وقت تھا۔ اس نے اپنی تمام انٹیلیجنس اور فوجی مہارت کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی ٹیم نے شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کرتی تھی، ہر گاڑی کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ یہ ایک تصویر تھی جس میں زوبی کو رسیوں سے باندھ کر کرسی پر بٹھایا گیا تھا اور ساتھ میں ایک ایڈریس تھا، اگر اپنی منگیتر زندہ چاہیے تو اکیلے اس پتے پر آ جاؤ۔ پولیس یا فوج کو لانے کی کوشش کی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اسکندر جانتا تھا کہ یہ ایک جال ہے، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے کمانڈنگ آفیسر کو اعتماد میں لیا اور ایک منصوبہ بنایا۔ وہ اکیلا نہیں جائے گا، لیکن دشمن کو ایسا لگے گا۔ اس نے ایڈریس کی طرف گاڑی بڑھائی۔ اس کا دل زوبی کی سلامتی کے لیے دعا کر رہا تھا اور اس کا دماغ دشمن کو نیست و نابود کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ آج محبت اور فرض کی ایک ایسی جنگ تھی جسے اسے ہر حال میں جیتنا تھا۔ وہ جگہ شہر سے باہر ایک پرانی ویران فیکٹری تھی۔ میجر اسکندر نے اپنی گاڑی کچھ فاصلے پر روکی اور اندھیرے میں پیدل آگے بڑھا۔ اس کی ٹیم نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے پوری فیکٹری کو گھیرے میں لے لیا اور ہر کونے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اسکندر نے گہری سانس لی اور فیکٹری کے زنگ آلود دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ بڑے سے ہال کے بیچ میں زوبی ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے منہ پر کالی ٹیپ لگی ہوئی تھی اور آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میجر اسکندر کا دل تڑپ اٹھا۔ زوبی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ آ گیا میجر؟ ایک کونے سے وہی بھیانک آواز ابھری اور ایک سایہ سامنے آیا۔ یہ وہی کچھ لوگوں کا گروہ تھا جس کا سرغنہ کو اسکندر نے گرفتار کروایا تھا۔ میں نے کہا تھا اکیلے آنا، میں اکیلا ہی ہوں، چھوڑ دو اسے، اسکندر نے اپنی آواز کو مضبوط رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جیسے ہی زوبی کے قریب گیا، ایک دوسرے آدمی نے زوبی کی کن پٹی پر کچھ رکھ دیا اور چیخا، اپنی جگہ پر رک جاؤ میجر، نہیں تو آج تمہاری محبوبہ کا قصہ تمام ہو جائے گا، سرنڈر کر دو۔ آج پہلی دفعہ میجر اسکندر نے خود کو کمزور محسوس کیا تھا۔ وہ اپنی محبت کو یوں نہیں کھو سکتا تھا۔ ایک طرف ملک کی حفاظت کا حلف تھا اور دوسری طرف اس کی محبوبہ، جس کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لمحے ایک آدمی نے زوبی کے منہ سے ٹیپ اتاری تاکہ وہ اس کی منتیں کرے، لیکن زوبی چیخ اٹھی، اسکندر، ہمت نہیں ہارنی، تم کمزور نہیں ہو، اپنے مشن میں اگر میری جان جاتی ہے تو جانے دو، ان درندوں کے آگے سر مت جھکانا۔ زوبی کے الفاظ سن کر اسکندر کو محسوس ہوا کہ اس کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ اس کی محبت نے اسے کمزور نہیں بلکہ مزید مضبوط بنا دیا تھا۔ اسی لمحے چھت پر لگی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے اور فوج کے کمانڈوز رسیوں کی مدد سے نیچے اترے۔ پیچھے سے اس کی ٹیم نے دھاوا بول دیا۔ سامنے کھڑے لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ پیچھے سے آئے ایک آفیسر نے اس دہشت گرد پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی جس نے زوبی کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور خوش قسمتی سے زوبی محفوظ رہی۔ اسکندر بھاگ کر زوبی کے پاس پہنچا اور جلدی سے اس کی رسیاں کھولی۔ زوبی آزاد ہوتے ہی اس کے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تم ٹھیک ہو نا اسکندر؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن تم ٹھیک ہو نا؟ اسکندر نے اسے خود سے بھینچتے ہوئے کہا، جی میں بالکل ٹھیک ہوں، سوری زوبی، میری وجہ سے تمہیں یہ سب برداشت کرنا پڑا۔ زوبی نے اس کے سینے سے سر اٹھایا، آنسوؤں کے بیچ مسکرائی، ارے نہیں، اب ایک فوجی کی بیوی بننے جا رہی ہوں، یہ سب کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا نا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے اپنا سر دوبارہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ میجر اسکندر اب جلد از جلد زوبی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اسی جمعے کو ان کے گھر پر نکاح کی ایک پروقار تقریب رکھی گئی۔ زوبی خوبصورت سرخ جوڑے میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اسکندر وردی میں ملبوس اندر داخل ہوا۔ وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ محبت کو پانے کے لیے فقیر بھی بننا پڑتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جی نہیں، زوبی نے شرارت سے جواب دیا، اپنے مشن کے لیے فقیر بنے تھے آپ، میرے لیے نہیں۔ یار یہ بھی تو ایک مشن ہی تھا، اسکندر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تم سے محبت کرنا اور تمہیں یقین دلانا کہ میں فقیر نہیں ہوں۔ نہیں، مجھے یقین آ گیا تھا کہ آپ فقیر نہیں ہیں۔ اچھا، آج بھی ٹائم ایسے ہی ضائع کرنا ہے؟ یار کوئی محبت بھری باتیں کرو نا۔ زوبی نے ہنستے ہوئے پوچھا، اچھا فوجیوں کے سینے میں ایسا دل ہوتا ہے؟ وہ بھی رومانٹک ہوتے ہیں؟ تو اور کیا، اسکندر نے محبت سے کہا، کیا وہ ساری عمر گولیاں ہی چلاتے رہتے ہیں؟
یہ کہتے اس نے نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تو زوبی شرما کر سرخ ہو گئی۔ یوں دونوں کی محبت اپنے عروج کو پہنچی اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اس کے بعد زوبی نے میجر اسکندر کا ہر مشن میں بھرپور ساتھ دیا اور خود کو اتنا بہادر بنا لیا کہ ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ایک فوجی کی بیوی ہونا صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ خود ایک ذمہ داری اور مشن ہے۔